नाजरीन, मैं होली कश्मीर प्रोग्राम के फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 23 शाबान है, 5 मार्च है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम्स के फॉर्मेट का इल्म है। मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हमारा मौजू बहुत अहम है। हम बात करेंगे मारिफत के ऊपर कि मारिफत क्यों ज़रूरी है और क्या बगैर मारिफत अंबिया, मारिफत आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के दीन को इंसान से कबूल किया जाएगा या नहीं। मार्फत के बारे में कुरान और हदीस के अंदर क्या कुछ और अक़वाल मासूमीन में बयान किया गया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ कराची पाकिस्तान से मौजूद है मौलाना मोहम्मद अली ज़ैदी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद। जज़ाकल्लाह क़िबला। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से हमेशा की तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और जिस तरह से हमारा मौजू मारिफत है और मारिफत के लुग़वी माने क्या है, क़िबला इस पे रोशनी डाल दें। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनर रिज्सिन नजसिल ख़बीसिल क़ुव्वतिश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़लिमीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महतूमीन अल मज़लूमीन मज़ाहिर जमालिक व जलालिक व असरार ख़ज़ाइन किताबिक व लअनल्लाहु अला ज़ालिमीहिम अस्रि शजरतिल ख़बीसा मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन आलिना क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अमसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान अस्सबाह बिनुत्क़ तबल्लुजिही व तुल्हिमन ज़िक्रक व ज़िक्र मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ मौलाना रसूलुल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम्द व सताइश है परवरदिगार आलम के लिए, दुरूद व सलाम हो ज़वात मुक़द्दस मोहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और अब लानत अबदी दायमी हो हर उस पर कि जिसने परवरदिगार आलम और उसके नुमाइंदों के मुकाबले में खड़े होकर उनको अपने काम में जो फ़राइज़ परवरदिगार आलम पे ने उनको तफ़वीज़ फरमाया था उनको अदा न करने दिया गया। हालांकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन किसी को कत्ल किया, शहीद किया, असीर किया, मसाइब व मुश्किलात में मुब्तला किया। और इसके बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करूँ। परवरदिगार आलम ने आपको पर पैगाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद को, पैगाम इलाही को नशर कर सकें, आम कर सकें। खुदावंद आलम आपकी और इसके जो पायनियर्स हैं, हमारे बाकर भाई, उनकी अहलिया, हमारी बाजी और आप और आपके तमाम जितने भी नाम तेरा में सुखाने कदम कलम जो भी आपके साथ यानत हो रहे हैं, उनसे तमीद तवील हो गई, माजरत चाहता हूँ। देखिए, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर और एक मुअल्लिम कह लीजिए, उस्ताद जो कुछ भी, और फिर खतीब, तो मेरा तरीक़ा हमेशा यही रहा, उलमा से जो असातिज़ा ने भी हमें बताया कि अल्फाज के लुग़वी मानी अगर मालूम हो तो उससे आगे बात आसान हो जाती है समझना। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि लुग़त या लुग़वी मानी अक़ीदे पर हावी ना हो जाए। शायद ये बात मैं समझाने में मौला मेरी मदद करें, कामयाब हो सकूँ। कि देखिए, लुग़त अरबी ज़ुबान में लैंग्वेज को कहते हैं। हमारे यहाँ ज़ुबान कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। हमारे यहाँ ज़ुबान कहा जाता है, लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये जैसे हमारे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मदर टंग। मदर टंग इज़ नॉट द
appropriate word for that. Mother tongue is the organ of physical body of the human being. Mother language. लुगत अरबी ज़बान में हमारे यहाँ जैसे किसी चीज़ के मानी ढूंढे लुगत डिक्शनरी देखते हैं, अरबी में मुफरदात भी होती है। मुफरदात जो मशहूर मुफरदात में राग़िब इस्फ़हानी है, इमाम राग़िब इस्फ़हानी अहले सुन्नत के, उन्होंने बहुत मशहूर मुफरदात लिखी हैं। मुफरदातुल कुरान में इमाम राग़िब इस्फ़हानी मुफरदात राग़िब भी कहा जाता है। तो मैं उसकी तरफ आता हूँ और अपने मौजू की तरफ से मुत्तसिल करता हूँ। उसमें जब आप मारिफत के मानी देखना चाहेंगे तो उसमें सलासी मुजर्रद होता है, यानी उसका तरीका ये है जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं कि अल्फाबेटिकली ए बी सी डी करके, तो उसमें मुजर्रद यानी आप मिसाल के तौर पर मारिफत देखना है तो उसकी जड़ बुनियाद ऐन रा फे यानी ऐन रे और फे होगी। अब आप उसमें तलाश करना शुरू करेंगे अल्फाबेटिकली, आप चलेंगे शुरू से अलिफ से और पहले आएंगे एन पर, फिर आएंगे रा पर, फिर आएंगे रे पर, यानी मैं उर्दू में कहता हूँ रे पा यानी फे। उसमें जब हम देखें तो आप देखिएगा कि उसमें अल मारिफतो वल इरफान के ज़ैल में है, और इसके ज़ैल में जो मानी उन्होंने लिखे हैं या दीगर जो साहिबान लुगत हैं, इसको थिसॉरस जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है थिसॉरस होता है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि किसी चीज के अलामातो आसार में उसकी साइंस, अलामातो आसार में दिक्कत के साथ गौर व फिक्र करके इदराक करना, उसकी हकीकत तक पहुंचना, ये मारिफत है, ये इरफान है। अब उन्होंने ये लिखा, अब मैं अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाऊं, उन्होंने ये लिखा कि इल्म मारिफत से अखस है, यानी इल्म जो है वो मारिफत से बुलंद है, उसका दर्जा बुलंद है। हमारा अकीदा बिल्कुल इसके मुखालिफ। अब यहाँ पर अब मसला क्या था कि मसला ये है कि लुगत ज़बान अरबी, सिरियानी, इब्रानी, हैब्रू, लैटिन, ग्रीक, ये सारी ज़बानें मौजूद थी नुज़ुल कुरान से पहले, बेसत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले मौजूद थी, लेकिन इनके मानी लुग़वी थे, इनके मानी इस्तिलाही नहीं थे। लेकिन जब कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ, जब पैगम जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो अब इन तमाम मानी को जामे इस्लाम पहना। सही। अगर हमारी कोई हदीस या हमारी समरात कोई हदीस भी कुरान से टकराए, उससे क्लैश करे, तो आप उसे दीवार पर दे मारो। हम भी इसी तरह ये करेंगे कि अगर कोई लुगत के हवाले से कोई लफ्ज के मानी अगर कुरान, हदीस और कलाम मासूम से क्लैश कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो हम भी उसको दीवार पर दे मारेंगे। अब यहाँ अगर हमें इख्तिलाफ है साहिबान लुगत से, हमारे यहाँ इल्म का दर्जा बुलंद नहीं है, मारिफत का दर्जा बुलंद है। वजह उसी क्या नहजुल बलागा से इस्तेफादा करते हैं। मौला मुश्किल कुशा ने मुश्किल को हल किया, फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफत, दीन की इब्तदा इल्म नहीं है, हालांकि खुद बाब मदीनतुल इल्म है, खुद बाब मदीनतुल इल्म है, मदीनतुल इल्म के शागिर्द है, खतीब मिंबर सनूनी है, लेकिन नहीं, अव्वलुद्दीन मारिफत कि दीन की इब्तदा, अव्वल, आगाज, स्टार्ट, बिगिनिंग इज व्हाट इज रिकग्निशन, शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जब तक उसको, और मन अरफ नफ्सो वक़दर, ये भी इरफान के माने, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दीन की इब्तिदा भी मारिफत, इरफान, और उसके बाद अपने नफ्स को पहचानना, ये उसकी इब्तिदा। यानी खुद को पहचानो, खुदा को पहचान लोगे, खुदा को पहचान लोगे, उसके दीन को पहचान लोगे। अब आप आगे आते हैं। अब मौलाए कायनात ने, अब हम लुगत से आगे बढ़ रहे हैं। लुगत ये कहती है कि किसी चीज के अलामातो आसार में दिक्कत से गौर व फिक्र करके उसका इदराक करना, ये मारिफत है।
لیکن یہاں کیا ہے معصومین کی طرف؟ یہاں یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لو کو شبل غیتا لمزت تو یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرے سبحان اللہ. یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. دادا نے یہ فرمایا. پھر ایک جگہ دعائے صبح میں فرماتے ہیں یامن دل علی ذات ہی بے ذات ہی، پروردگار تجھے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو تیری ذات خود اپنی ذات پر دلیل ہے، تو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، مجھ سے غور کیا کتنا فرق ہے. لغت کہہ رہی ہے علامات و آثار میں غور و فکر دقت سے کر کے حقیقت تک پہنچنا یہ معرفت ہے. نہیں، مولا فرمانے نہیں، بلکہ ہمیں تیرے لیے کسی معرفت کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. پھر اول الدین معرفت. آپ پوتے پر آ جائیے، فرزند پر. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں بیکار افتوں کا سبحان اللہ. پروردگار ہم نے تو تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا. دیر از نو نیڈ ٹو سی اینی تھنگ. اب دادا پوتے کی بات دیکھیں کتنی مل رہی ہے کہ وہ فرمائے تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. پوتے فرزند فرما رہے ہیں ہم نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا. اب یہاں میں ذرا سا خیانت نہیں کرتا تو شاید جوادی صاحب کا ایک نقطہ اگر اجازت دیں، خدا ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک نقطہ دیا یہاں پر، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو آپ نے واقعہ مشہور سنا ہے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، نہیں کہ کیوں ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ فرمایا لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. اچھا پھر آپ وہ مشہور واقعہ پرندے کے ٹکڑے کریں، اس کا قیمہ بنائیں، اس کو بلائیں گے. اطمینان آ گیا، یقین قلب آ گیا. تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں فرق یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم میں فرمائے کہ تیری ذات خود اپنی ذات پر دلیل ہے. امام سجاد علیہ السلام فرمایا ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا، لیکن ابراہیم کو ضرورت پڑ رہی ہے سورج کی، چاند کی، پرندے کی. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ یا تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے ماں کا نانا کو، دادا کو، دادی کو، جو گود میں لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اسی کو پہچانتا ہے، اسی کے ذریعے سے دنیا میں. لیکن جس چیز کو دیکھ، آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب ڈلیوری ہونے والی بچے کے سامنے کوئی خوبصورت تصویر لگا دیجیے، اس کو دیکھی گئے، اس کا اثر پڑ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چرند کو دیکھا، پرند کو دیکھا. اس لیے انہوں نے ان کو ذریعہ معرفت بنایا. لیکن جب محمد و آل محمد نے آنکھ کھولی تو کچھ بھی نہ تھا، نور پروردگار عالم تھا. انہوں نے اسی کو دیکھا، تو لہذا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اس نے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو نور پروردگار اللہ نور السماوات والا پروردگار آسمان کو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو، پھر انا و علی من نور واحد، پھر اولنا محمد آخر سب ہم نور ہیں. وہ تو اس کا کرم ہے، وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے نور سے خلق کیے جانے والی ہستیوں کو ہم جیسے خاکی اور خاتی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان بنانے کے لیے دنیا میں بھیج دیا. یہاں پہ جس طرح سے بہت ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے جس طرح سے آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور واضح کریں کہ لوگوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ انتہائی اسینشل ہے، انتہائی ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کو سمجھا جائے کہ معرفت کے بغیر جو ہے وہ دین قبول نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ نے مولا امیر المومنین کا بیان، ان کے قول کو نقل کیا، اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں. تھوڑا سا قبلہ اپنا فریم ٹھیک کر لیں، قبلہ تھوڑا سا فریم آپ کا خراب ہو گیا تھوڑا سا. تھوڑا سا جی بسم اللہ. جی ایک جگہ پہ آ جائیں. جی بسم اللہ، بس یہیں پہ رہیے. بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے، کیری آن. بسم اللہ. دیکھیے اس کی
میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید، جیسے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں صاحب علم میں، کہ قرآن مجید سے ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ دیکھ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ضرور ہے، لیکن جب تک وارثان کتاب اور راسخون فی العلم کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب قرآن مجید اگر یہ فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ آپ کا چینل پہ تو خیر یہ باتیں ہوتی ہیں، میں خدا خواستہ مناظرہ نہیں پڑھ رہا، نہ میں کسی کی تصدیق اور تجلیل تحقیق کرنا مقصود ہے. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآن مجید سے، تو میں معرفت سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں، لفظ معرفت سے، لیکن سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہ جب لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے نماز بغیر کوئی نماز، یہ نافلہ بھی نہیں ہے، اگر ایک رکعت نماز وتر بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو اس میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، باجماعت پڑھ رہے ہیں، پورا پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہے کہ جب ہمارے دیگر برادران، بڑا اہم نقطہ اگر میں پہنچا سکوں، جب سورۃ الفاتحہ ختم ہوتی ہے تو بآواز بلند آمین کہتے ہیں. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آمین کب کہا جاتا ہے؟ چلے میں جواب دیتا ہوں. آمین جب تک کہا جاتا ہے جب تک کہ دعا قبول نہ ہو. دعا قبول نہ ہو. ہمارے برادران سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کو دعا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستہ مستقیم دکھا دے، بتا دے، تو وہ آمین کہتے، پتہ نہیں کب تک آمین کہتے رہیں گے. لیکن آپ بھی بچپن سے نمازیں پڑھنے بعد، ہمارے یہاں ادھر سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، فرادہ پڑھ رہے ہوں یا باجماعت، الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین جب کہا جاتا ہے جب دعا یا حاجت قبول ہو جاتی ہے. جن کی قبول نہیں ہوئی بآواز بلند آمین کہتے رہے قیامت تک کہتے رہے. لیکن جن کی قبول ہو گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اب یہ حاجت ہے ہماری، یہ دعا ہے کہ پروردگار تو اس پر ہمیں قائم رکھ. اب وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب میں معرفت کی طرف جا رہا ہوں قرآن مجید سے. انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اب بی بی نے خطبہ فتقیہ میں کمال کر دیا، میری بی بی کے قربان. میں سارا خطبہ تو ظاہر بیان نہیں کر سکوں گا، فرمایا جو ابتدا ہے بالکل خطبہ فتقیہ کی، آپ نے سوال کر دیا تو میرا ذہن اندر چلا گیا. بی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم. حمد، مولوی صاحب غور کیجیے گا، الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے یہ سورۃ الفاتحہ کو حمد سے ملائیے اور اس کے بعد نعمت سے ملائیے. الحمدللہ علی ما انعم، حمد کرتی ہوں اس کی جس نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل کی. ایک بات نہیں پہنچی میرے خیال. حمد ہے اس کی جس نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل کی، یعنی وہ ہم وہ ہیں کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے. ہم وہ ہیں جب کبھی سورۃ الفاتحہ پڑھو اور اس میں یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو بس یہ دیکھ لینا کہ ہم انعمت علیہم ہے، ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، اور جو ان کے مخالف ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. اب جن کو آمین کہنا ہے وہ آمین کہتے رہیں، جنہیں کی دعا قبول ہو گئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے. یہ اچھا، خدا کی معرفت کو بعض لوگ جو ہے وہ براہ راست لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کا حکم ہے اس پہ کہ تم وسیلے کے ذریعے سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچو. تو اس کو تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈال دیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مکتب فکر جو ہے وہ ہر چیز کو ڈائریکٹ حاصل کر لو. ٹھیک ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ مولا امیر المومنین کی نگاہیں ہیں، کیا ایک آدمی کی نگاہیں وہاں پہنچ سکتی ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے. اور وہ میرا وہ بھی جملہ ضائع نہ ہو جائے، میرا نہیں ہے، مولا کا، کہ چوتھے ماہ نے فرمایا بیکار ہفتوں کا، ہم نے تو یہ تیرے ذریعے سے پہچانا. دونوں دادا پوتے کا یاد رہے گا نا ہمیں جب لطف آئے گا.
اب یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے ایمان لاؤ، پھر تقوی اختیار کرو، پھر وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، اتنے مدارج، پہلے ایمان، پھر تقوی، پھر وسیلہ ملے گا، یہ بھی تو نہیں مل رہا لوگوں کو۔ ایمان، ذکی باقری صاحب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، میری ملاقات رہی ہے ان سے، اگر وہ سن رہے ہیں، انہوں نے بڑی اچھا ایک بات کہی ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آئے، تقریباً 300 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، تو مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنے والوں کو چاہیے کہ ہر یا ایھا الذین آمنوا کی آیت پر لبیک اللہم لبیک کہیں، کہ ہم ہیں وہ کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہے۔ مگر کیا پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر کے آمنوں کے زمرے میں شامل ہونا ہوگا، پھر متقی بننا ہوگا، پھر وسیلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک تو یہ درجہ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ ایک آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے ایک تو یہ دلیل ہو گئی جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے، دوسری ایک دعا ہے جو مفاتی میں اور کتب عدیہ میں ملے گی، نماز فجر کے بعد پڑھنے کی، اس سے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر ترجمہ مومنین کو سامعین کو یاد نہ رہے تو وہ اگر عربی یاد نہ رہے تو ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اب درجے دیکھیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا اللہ یا رحمان، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار، اب دیکھیے اس کو آپ ملائیے، متصل کیجئے گا، اول الدین معرفت، مولا کائنات کا فرمان، دین کی ابتدائی معرفت ہے، علم نہیں ہے۔ ابھی اس طرف آئیں گے ہم کہ علم سے کس طرح آگے، علم نہیں، معرفت ہے۔ معرفت آئے گی علم کے ذریعے، علم آئے گا عقل کے ذریعے، یقین آئے گا عقل کے ذریعے۔ عقل آئے گی کس سے؟ عقل علم کی سواری ہے، معصوم فرماتے ہیں، رسول کافی کی حدیث ہے، عقل علم کی۔ اب میں ذرا تھوڑا سا طویل کر لوں گا، معذرت چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑے گا۔ عقل علم کی سواری ہے، عقل نہیں ہوگی، سوار نہیں ہوگا، سواری کے بغیر چل نہیں سکتے، ٹانگیں سواری ہیں، گاڑی سواری ہے، جہاز سواری ہے۔ عقل ہوگی تو علم ہوگا، علم ہوگا تو یقین ہوگا، معرفت ہوگی۔ لیکن عقل کب ہوگی؟ معصوم سے سوال کیا، مولا ما عقل کیا ہے؟ فرمایا عبید بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرے گا، عقل آئے گی، عقل آئے گی، شرعاً مکلف ہو جائے گا، شرعاً مکلف ہو جائے گا تو اس کے بعد علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، معرفت ملے گی، معرفت ملے گی، یقین ملے گا۔ مولا پوچھا یا ہمارے مولا یقین کیا ہے؟ فرمایا یقین موت ہے، موت یقین ہے۔ عبد ربک کا حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ اب عبادت سے کیا آیا؟ عبادت سے عقل آئی۔ جو عقل صاحب عقل نہیں ہے، شرعی تکالیف کس پہ واجب ہے؟ دیوانے پر نہیں ہے، عاقل بالغ رشید۔ عقل سے عبادت سے عقل آئی، عقل سے علم آیا، علم سے یقین آیا، معرفت آئی، پھر اس سے موت آ گئی، انسان خدا کے پاس چلا گیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں ہم دعا کا۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو اپنی معرفت عطا فرما۔ مجھے اب توجہ چاہوں گا، بسم اللہ، پروردگار تو اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی۔ پروردگار تو اپنے نبی کی رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ ان کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اور اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو پھر ہم دلالت و گمراہی کی موت مر جائیں گے۔ وہی مشہور حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جہالت کی موت مرا، ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو یہ اسٹیپس ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ اور عرض کر دوں، وہ بھی لغوی حوالے سے۔
کہ خدا کی معرفت، نبی کی معرفت، اس زمانے کے امام کی معرفت، حجت کی معرفت. بلکہ حجت کا لفظ، حجت کیا ہوتی ہے؟ حجت لغت میں دلیل کو بھی کہتے ہیں، حجت مائل اسٹون کو کہتے ہیں، سنگ میل جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل اب اتنی دور رہ گئی. تو ہمارے پاس تو حجتیں موجود ہیں. ہمارے یہاں حجت الاسلام حجت اللہ تک پہنچاتے ہیں، حجت خدا تک پہنچاتے ہیں، حجت خدا تک پہنچا دیتے ہیں. پہلی امام زمانہ حجت، ان کے والد حجت، ان کے والد حجت، رسول خدا سے پروردگار ہے. تو ہمیں تو سنگ میل ملے ہوئے ہیں نا. یہ اہدنا صراط المستقیم بھی یہی ہے، یہ حجتیں بھی یہی ہیں. علماء حجت الاسلام، وہ حجت خدا اور پھر خدا. یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ اہدنا صراط المستقیم ہے. قرآن سے لے لیجئے یا احادیث سے لے لیجئے، دعاؤں سے لے لیجئے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبلہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے حوالے سے جو ان کی شخصیت کے بارے میں درج کیا گیا ہے کتب اسلامیہ کے اندر، یعنی کہ تشیع کے مصادر کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، تشیع کے مصادر میں تو رسالت مآب کا وہ تعارف ہے جو مولا امیر المومنین نے کرایا، مگر اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کتب مکتب اسلامیہ کی ہیں، مختلف مشارب اور مختلف مکاتب کی، اس میں جو رسالت مآب کا تعارف کرایا گیا ہے، اگر وہ نان مسلم پڑھیں تو اس میں سے کوئی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوگا، جس طرح سے اس کے اندر توہین کی گئی ہے. تو جب ہم معرفت کی بات پر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اس کے بعد نان مسلمین کو. تو اس کا کیا کیا جائے جو خیانت ہوئی شروع سے ہی، جب نہ روک سکے اسلام کے انقلاب کو، نہ روک سکے اور فتح مکہ کے وہ فتح مبین ہو گئی، تو کتابوں کے اندر خیانت کر کے اور دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں پر ہم کس طرح سے، جہاں پر ہم انبیاء کے معصوم ہونے کو، ان کو حجت ہونے کو سب مانتے ہیں، مگر رسالت مآب سے بہت ساری چیزیں اس طرح کی اندر رکھ دی گئی کہ جو نان مسلم پڑھیں تو وہ ان کو رسول ہی تسلیم کرنا ان کے لیے محال ہو جائے. اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. اگر مجھے اجازت میں شروع کروں. دیکھیے بسم اللہ. جی بات یہ ہے کہ میں کھل کے آپ کو بیان کروں. بنو امیہ نے ہر اس چیز کو کہ جو اسلام کے روشن درخشاں چہرے کو مینیفیسٹ کرتی تھی، اس کو ختم کر دیا. مثال کے طور پہ میں یہ لباس پہنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ڈسٹنکشن ہے. اس وقت پوری دنیا میں ایک عرصے سے تھا، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رہبر موجود یہ ہمارے انہوں نے کیا کیا، یہ عربوں کا لباس تھا. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ عربوں کا لباس تھا. عرب پہنتے تھے، کوئی سیاہ، کوئی سبز امامہ پہنتے تھے، ابا قبا پہنتے تھے. انہوں نے جب دیکھا ہر اس چیز کو ختم کیا، انہوں نے ایک عجیب قسم کی شکل بنا دی. مجھے کھل کے بات کرنے دیجیے. انہوں نے تو، آپ رسول خدا کی بات کو ابھی بعد میں کریں گے، انہوں نے تو مسلمانوں کی شکلیں وہ بنا دی کہ جس کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہ ہو. گاڑی اتنی لمبی ہو کہ بائک پہ جا رہے ہیں تو وہ پھیل کے ایسی ہو جائے کہ دیکھ کے آدمی کو وحشتناک. جی اچھا، مونچھیں بالکل کاٹ دو. اب میں نام نہیں لوں گا، ٹی وی پہ آج کل ایک صاحب آ رہے ہیں، یہ بہت سارے، آپ مونچھیں بالکل کاٹ دو، داڑھی لمبی کر دو، ٹوپی کو. بھائی یہ روشن پیشانی، درخشاں پیشانی، قائد الغر المحجلین، مولا کائنات کو اس لیے کہا جاتا ہے غر المحجلین، کہتے کشادہ پیشانی والے کو، جس کی پیشانی کشادہ اور نورانی ہو، وہ قائد الغر المحجلین ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہو، یہ دیکھ کر تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، اس سے تو علی یاد آ جائیں گے. ہر وہ بات ختم، ٹوپی کو اتنا نیچے کر دو کہ بالکل تمہاری پیشانی چھوٹ جائے. ارے بھائی سجدہ کہا نہیں، سجدہ کا زمین خاک پہ نہ کرو. یعنی ہر اس چیز کو اب آپ آ جائیے. نور نہ ماننا سب میرے نزدیک، معصوم نہ ماننا، نور نہ ماننا سب سے بڑی خیانت ہے. اچھا چھوڑ دیجئے، ابھی مجھے ذرا 2 منٹ یہ بھی اجازت دے دیجئے کہ آپ چھوڑ دیجئے مانویت کو، روحانیت کو، نورانیت کو، رسالت کو، نبوت کو، عصمت کو، ولایت کو، سب کو چھوڑ دیجئے. آپ بشری تقاضے کے تحت آئیے. آج کل فیس واش استعمال ہوتے ہیں، کاسمیٹکس استعمال ہوتی ہے، لائٹ ڈالی جاتی ہے چہرے کو درخشاں کرنے کے لیے، نماز شب کے ذریعے ہوتا ہے، دعا مناجات. بنی ہاشم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پورے عرب میں بنی ہاشم سے زیادہ وجیح خوبصورت کوئی نہیں ہوتا تھا.
ان سے زیادہ یعنی یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ کی جب شادی حضرت آمنہ سے عقد ہوا، طبری لکھ رہا ہے 200 عورتوں نے مکے کی، بول ذمہ دار میں بیان کر رہا ہوں، 200 عورتوں نے خودکشی کر لی. اتنے خوبصورت وجی تھے. قمر بتھا کا فرزند، قمر بنی ہاشم کا جد، شبیہ پیغمبر محمد مصطفیٰ، یعنی دیکھنے میں ہی اتنے خوبصورت تھے وہ. ان کو ہر بات سے حسد تھا، ہر بات سے بغض تھا، ظاہر کو، باطن کو، علم کو، نورانیت کو، سب چیز کو ختم کر دو. کسی چیز کو نہ رہنے دو جو ان کے لیے باعث ہے ان کو لوگوں کے سامنے قابل حمد و ستائش بنائے، قابل تعریف بنائے، قابل تقلید بنائے، قابل اتباع، قابل اطاعت و فرمانبرداری بنائے. ہر اس چیز کو ختم کر دو. لہٰذا مٹا دیا اس کو، ہر بات کو مٹا دیا، ہر بات کو مٹاتے چلے گئے. آج نوبت یہاں پر پہنچی کہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ یعنی یہ تک آپ نے پڑھا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کی شخصیت پر بھی یہ لکھ دیا کہ ان کا قد تو چھوٹا تھا اور رنگ سانولا تھا. اور وہ ارے بھائی، جس کا بیٹا قمر بنی ہاشم ہو، جس کا پوتا شبیہ پیغمبر ہو، جو قمر بتا کا فرزند ہو، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا مانوی اور میں نے دیگر جو حوالے عرض کیے ان کے حوالے سے تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ علم لدنیت کو چیلنج کر سکیں یا اس کا کوئی. انہوں نے ظاہر کو بھی ختم کیا، باطن کو بھی ختم کیا. میرے خیال میں اگر ذات پہنچ سکی یعنی ذات پہ حملہ کیا نا، یعنی کیریکٹرز پہ حملہ ہے، کیریکٹر پہ حملہ کیا تاکہ لوگ جو پڑھیں، جو دوسری قوموں کے انٹلیکچوئل پڑھیں تو وہ کبھی متاثر ہی نہ ہو. وہ کہیں یہ کیا اب جی تو بالکل اس کا تدارک کیا ہے، جو یعنی کیا جو مولا امیر المومنین نے تعارف رسالت پیش کیا، جو خاتم النبیین کا تعارف امیر المومنین کی لسان صادق سے پیش ہوا، کیا اس کو ہی ریپیٹ کیے جائیں؟ وہی اس کا حل ہے، وہی اس کی دوا ہے، یا کچھ اور بھی آپ دیکھتے ہیں؟ وہی اس کی دوا، اس کا علاج میرے نزدیک تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں طالب علم کی حیثیت سے وہی ہے. اس لیے کہ دیکھ قرآن کو ایکسپلائٹ کیا گیا. یہ بیٹا کچھ سامنے آ گیا پتہ نہیں. قرآن مجید کو ترجمے کو، ٹرانسلیشن، ڈسکرپشن، تفسیر، احادیث کی شرح، ہر چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا. لیکن کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انتظامات ایسے کر دیے کہ لاکھ یہ لوگ یعنی کتنی کانسپیرسیز کریں، انٹروڈیوس کریں، دے آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو ڈسٹنگش. یعنی کسی طریقے سے ہمارے اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. وہ کیا؟ آئیے آپ قرآن میں آپ نے کر دی نا خانہ، حدیث میں کر دی، دعا میں کریے، دعائیں لائیے، ایسی مناجاتیں لائیے، زیارتیں لائیے. زیارت تو ہے ہی نہیں کسی کے. جو دعائیں ہمارے یہاں ہیں، اب امام خمینی نے، اب اور کچھ نہیں، میں جو آپ حل پوچھ رہے ہیں اس کا مسئلے کا، دعائیں سبا ہے مولا کائنات کی. دعائیں سبا ذرا دنیا کو سنائے. توحید کا تعارف، رسول خدا کی ذات کا تعارف، اس کے بعد اپنا میں کیا ہوں، وہ کیا ہے، میں کیا. دعائیں، مناجاتیں شابانیہ، دعائیں کمیل، دعائیں صبا، دعائیں سماعت، زیارات، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت امین اللہ، زیارت جامعہ کبیرہ. بس یہ پڑھی جائے، یہ پڑھی جائے لوگوں کے سامنے. اس کو اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو، قرآن کے ترجمے کو، تفسیر کو، احادیث کو، ہر چیز کو ڈسٹرائے کر دیا، ہر چیز کو مس شیپ کر دیا. لیکن ان کو نہیں کر سکتے. میں پھر دوبارہ حوالہ دوں گا. کسی نے سوال کیا شاید جوادی صاحب سے، کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو ان کہہ کر راویوں کی چین آف نیریٹر بنائی جاتی ہے. تو وہ چین آف نیریٹر جاتی ہے، چاہے تفسیر کر رہے ہو چاہے حدیث ہو. لیکن آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے آپ کوئی راوی بیان نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے دعائیں کمیل جناب کمیل سے مخصوص ہے. اس کے علاوہ یعنی زیارات تو آئیں، مناجات سب کے حوالے ہمارے یہاں موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا جی آپ راوی بیان نہیں کرتے، چین آف نیریٹرز بیان نہیں کرتے. انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، بڑا عمدہ. انہوں نے فرمایا کہ یہ دعائیں بذات خود، جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا کہ تو اپنی ذات پر خود دلیل، یہ دعاؤں کا متن، ان کا ٹیکسٹ خود اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی اور لا سکتا ہو تو ایسا بنا کر لے آئے. ایسی دعائیں لا سکتا ہے، ایسی مناجاتیں لا سکتا ہے، ایسی زیارتیں لا سکتا ہے،
جیسے قرآن مجید نے چیلنج کیا فاتو بھی سورت مثلی، اگر ایک سورہ لا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ، ارے 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. ہم چیلنج کرتے ہیں اگر ایسی دعا مناجات زیارت اگر لا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ، ہم اپنا نام تبدیل کر لیں گے. نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. موسی صاحب یہ دعائیں مناجات معجزہ ہیں، ان کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. فضائل آپ یقین کیجئے، میرا تعلق بھی خطابت سے، آپ کا بھی اسی فیلڈ سے تعلق ہے. جو فضائل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو فضائل زیارت جامع کبیرہ میں بیان ہو گئے، وہ فضائل اگر کسی کے سامنے پڑھ دیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، جواب نہیں دے سکتا. جو توحید دعاؤں میں مناجاتوں میں اللہم یا من دل علی لسان الصباح بنطق تبلجہی وسرحا قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجہی وشاشا ضیاء الشمس بنور تعجدہی یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے جس نے روشن بیانی کے لیے صبح کی زبان کھلوائی اور گپندر کو کجلائی ہوئی رات کے ہر پہر کی جولانگاہ بنا دیا، چرخ گردوں کو جتنا حسن دیا اتنا ہی استحکام بخشا، نیز خط شوائی کو فروغ اور وسار مہر سے تب اتاب عطا فرمائی. اے وہ جو آپ اپنی دلیل ہے اور پاک ہے اس کی ذات، اور اپنی مخلوق سے میل کھائے یا اس کے وجود گرامی کو کم و کیف کی کسوٹی پر پرکھا جائے. اے وہ جو چشم بصیرت سے قریب ہے مگر بصارت کی حدوں میں نہیں آ سکتا. اے وہ جو تخلیق عالم سے پہلے ہی کائنات کی عرصے سے آگاہ تھا. اے وہ کہ دست قدرت میں تمام برائیوں کے ہاتھ باندھ کر مجھے گزن پہنچنے سے بچایا اور پھر اپنے فضل و کرم سے رچے ہوئے ماحول میں بیدار کیا. اے اللہ تیرا درود ہو. اب توحید سے رسالت پر آ رہے ہیں. توحید، میری بات پہنچ رہی نا اب تک؟ توحید سے رسالت پر آئے. اے اللہ تیرا درود ہو اس رہنما پر جس نے شب تار میں ہمیں تیری بارگاہ کا راستہ دکھایا، وہ راہبر جو تیری سرکار سے منسلک ہے اور تیرے دامن شرف و عزت سے وابستہ ہے، وہ پاک زاد و پاکیزہ نجات جس نے دوش بلندی کو فرش زیر پا بنایا اور شروع زمانے کے ان مواقع پر جہاں پاؤں ڈگمگا سکتے تھے ثبات قدم کا ثبوت دیا، جس اس کے پاک رواں طہارت نسب برگزیدہ اور نیک نہاد اہل بیت علیہ السلام پر بھی تیرا سلام. بار الہا اب آئیے، بار الہا تو رحمت و کامیابی کی کنجی سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے اور ہمیں ہدایت اور نیکی کا اچھے سے اچھا لباس پہنا دے. بار الہا تیری عظمت کے طفیل میں میرے دل کی رگوں سے خضوع و خشوع کے چشمے ابلنے لگے اور کچھ اس طرح اپنی ہیبت طاری کر دے کہ میرے گوشہ چشم سے آنسوؤں کے دریا امٹتے رہیں. اے میرے خدا، صبر و قناعت کے ذریعے تو ہماری کاہلی اور نادانی کی اصلاح فرما. الہی اگر تو نے آغاز کرم سے پہلو طے کی اور اس نے توفیق نے ساتھ نہ دیا تو پھر وہ کون ہے جو ہمیں تیری بارگاہ تک پہنچنے والی اشارات سے لگائے گا؟ نیز مالک اگر ڈھیل دے کر تو نے ہمیں ناؤ کے حوالے کر دیا تو ہوا و بس کے ہاتھوں جو لرزشیں ہوں گی ان سے اس ناچیز کو کون بچائے گا؟ اور پھر ایسے محل پر بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جملات. اللہ. اچھا، اب یہ جو جملات، اس کا کلچر، اس کا ہمیں ایک کلچر بھی ڈالنا پڑے گا نا. دیکھیں کتابوں کی حد تک، کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہے. قبلہ ایک جگہ پہ فریم لے لیں تو یہ کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، مگر اس کا کلچر عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے جو معارف اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کس طرح سے اس کو ثقافت میں تبدیل کیا جائے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت سوال. جی میں عرض کروں. دیکھیے ابھی تو میں جذبات میں اور پہلا دن ہے آپ کے ساتھ، تو میں اس کو ذرا جذبات میں کہہ گیا. اس کو ٹھہر کر سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور کوئی عالم ہو، میرے زیادہ طالب علم نہ ہو، اس کی شرح کرے، ایک جملے کی شرح کرے، قرآن سے، حدیث سے، حالت حاضرہ سے اس کو ملا کر اس کی شرح. اور آپ کے جیسے چینل، یہ پھر کچھ آ گیا، آپ کے جیسے چینل جو ہے نا وہ خطبہ ممبروں سے خیبر خندق یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے، بہت اچھی بات. لیکن میں یہ عرض کروں گا، جہاں تک میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میں یہ عرض کروں گا اس چینل کے توسط سے آپ سے سب سے کہ اب ایک زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا ممکن فتق اللہ مستطاعت ایک صورت ایسی کریں کہ ان دعاؤں کے، مناجاتوں کے، زیارتوں کی شرح بیان کروائیں علماء سے. وہ اس کو بیٹھے بیان کریں، لکھ کر لائیں، جیسے بھی کریں، اور پھر اس کو پروپیگیٹ کریں دنیا میں. میں بار بار دیکھیں ریپیٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں تکرار کی. تفسیر قرآن میں خیانتیں ہو گئیں، حدیث میں تو خیر بے شمار ہو گئی. پھر کہہ رہا ہوں دعا، مناجات، زیارت نہیں لا سکتا کوئی، مطلب مکتب اہل بیت کے علاوہ. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ان چیزوں کو
آپ مثال کے طور پر آئیے، کیا ہے وہ جملہ، اللہم لعن اساس الظلم والجور علی اہل بیت محمد، پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے اس میں. آپ فرمائیے نا میری بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، پوری تاریخ پہ نہ ہے صرف جملے میں. یہ لفظ سیاست دیکھیں، پولیٹیکل سائنس بھی میں نے پڑھی ہے، سی ایس ایس کیا تھا میں نے اور ماسٹرز کیا، اور یہ سلطان الفاضل میں بتانا نہیں چاہتا، اچھا نہیں لگتا. اور پھر میں نے انگریزی میں اسلامیات پڑھائی ہے علی مرتضی صاحب کے ساتھ ابھی بھی اسکول میں او لیول کو، یہ سارے میرے کیڈٹ کالج میں، یہ مجھے تجربات نے سکھایا کہ لفظ سیاست جو ہے نا، پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اساس سے نکلا ہے، اساس، بنیاد. سیاست جی، اساس سیاست کس بات کی اساس؟ جی جی، بندگان الہی کی ویلفیئر کے لیے، ان کے بیٹرمنٹ کے لیے، میک یور بیسٹ endeavors and efforts to how to apprise the human being in all respects, politically, economically, spiritually, and all the fields of life. This is the politics, this is سیاست. وہاں کیا کیا؟ اللہم لعن اسست اساس الظلم والجور علی اہل بیت محمد، اس پر لعنت کہ جس نے اہل بیت محمد و آل محمد پر بنیاد ڈالی، سیاست کی اساس ڈالی. کون تھا وہ؟ کون تھا؟ اللہ لے کے پھر رہا تھا نا. آج مسجد سے اعلان ہوتا ہے محمد علی زیدی کا انتقال ہو گیا، آ جائیں جلدی سے جنازہ رکھا ہے. کیوں بلاتے ہو بھائی؟ اس کو تو دیکھو جس نے جنازہ پڑھنے کے لیے بلا، جس نے بتایا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے، نماز میت کیا ہوتی ہے. اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 9 آدمی ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کرفیو لگا دیا گیا تھا پوری مدینے میں. ساری تاریخ بیان کرو تو کہتے ہیں آپ یہ کیوں؟ انہوں نے تو معافی مانگی تھی. بھائی معافی مانگ لی تھی تو سیدھے بھی ہو جاتے. پھر سپین کیوں ہوئی؟ جمل کیوں ہوئی؟ کربلا کیوں ہوئی؟ شام اور کوفہ کے واقعات کیوں ہوئے؟ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی. وہ آگ ختم نہیں ہوئی آگ قبلہ. یہ بات ہے، یہ بات ہے، ساری بات یہی ہے. شہید تجوید جعفر کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیوں شہید کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے شاعری کے ذریعے سے صرف فضائل مصائب بیان نہیں کیے بلکہ جگانے کی کوشش کی. جگایا جگانے کوئی کیا، کتنا عمدہ وہ شعر ہے، ساری تاریخ بند ہے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے. السقیفتین دم خیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. سبحان اللہ. آخری پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ وقت دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے، اور وقت کے امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا، کیا آپ کی معرفت کے بغیر دین قبول کیا گیا؟ ایک شخص ہے اہل بیت سے دوستی بھی رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے، 4 معصومین علیہ السلام کا اقرار بھی کر لیتا ہے. چلیں ابھی ہم اور جگہوں پر نہیں جاتے، سمیٹتے ہیں اس کو. 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، 4 معصومین کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، ان کی عصمت کا اقرار کرتا ہے. مگر جس طرح سے امام زمانہ کی معرفت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو کیا دین قبول ہوگا؟ نام سن رکھا ہے. ہاں دیکھیے، میں نے جو نماز فجر کے بعد کی دعا عرض کی تھی نا آپ کی خدمت میں، معرفت امام زمانہ نہیں ہو سکتی جب تک معرفت رسول خدا نہیں ہوگی. جب تک وہ اس دعا کے ضمن میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں. تو معرفت امام زمانے کے لیے رسول خدا کی معرفت، رسول خدا کی معرفت کے لیے خدا کی معرفت. اچھا اس کو یوں لے لیجئے، آپ اس کو ایڈورس لے لیجئے، خدا کی معرفت، رسول خدا کی معرفت تو امام زمانے کی معرفت. لیکن مولا کائنات نے ایک اور حل کر دیا، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.
پہلے اپنی تو معرفت حاصل کرو نا. پہلے یہ تو دیکھو میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں. میں نے آیت کیا موضوع بنائی تھی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. مسئلہ تو یہاں سارا یہ ہے نا. آپ کی بات کا جواب بن جائے گا, مشکل نہ ہو جائے بات. ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ دعوت دی جائے گی, انوائٹ کیا جائے گا. ندعو, ہم بلائیں گے. اب کون کس کے پیچھے جائے گا یہ وہ بھی دیکھ لے جو ولایتی کے لیے کا اعلان کرتا ہے, وہ بھی دیکھ لے جو نہیں کرتا. کس کو امام مانتا ہے, کس کو امام مانتا, جو جس کو امام مانتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو اٹھایا جائے. پھر تلاش کرنا پڑے گا. ببتغو, مفتی صاحب ببتغو کے علماء مانی آپ کو معلوم ہوگا. تلاش کرو, ایسے گھر بیٹھ کے بیڈ پہ سونے سے نہیں ہوگا, تلاش کرنا پڑے گا. ہم نے تلاش کر لیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, تلاش کرو. تلاش کیسے کیا؟ ہم نے تلاش کیا. ہماری ماں نے ہمیں کانوں میں بتایا بیٹا اشہد ان علی ولی اللہ, تو ہمیں آج بتایا الحمدللہ. یہ ہے, کوشش کرنی پڑے گی. پھر جب ہم بڑے ہوئے, مجلسیں سنی, تو جب لوگوں کے ہاں جب مفتیوں کے فتوے سنیں گے, جب مولویوں کے درس سنیں گے, مجھے کھل کے کہنے دیجیے یہ 5 مرتبہ نمازوں کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے؟ انمیہ کی سازش ہے. اس لیے کہ ان کو مصروف رکھو اپنے مفتیوں کے پاس, تاکہ یہ اہل بیت کے پاس نہ جا سکیں. صبح بلا لو, پھر دوپہر میں بلا لو, پھر شام کو بلا لو. ورنہ 3 وقتوں میں گنجائش دے دی تھی خدا نے. بار بار بلاؤ. اب بھی یہی, ابھی وہ بیچارہ گھر آیا, ابھی سب سے کھانا بھی نہیں کھایا, بیٹا بھی نہیں, پتا چلا کہ وہ زور کے بعد عصر کی ہو گئی. پھر مغرب کے بعد گھر آیا, ابھی تھکن بھی نہیں اتری, پھر عشاء کے لیے. یعنی ان کو بزی کر دو. اگر ان بزی نہ کیا تو یہ روشن چہروں والوں کے پاس چلے جائیں گے, یہ وہاں چلے جائیں گے. یہ تو پھر تو ہمارا تو سارا سب ختم ہو جائے. یہ ہے بات. تو لہٰذا تو امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے, مولا صاحب زمن کی معرفت کے حوالے سے جو ایک اور چیز ابھی درپیش ہو رہی ہے وہ ہے چیلنج بطریوں کا. جو بطری ہیں, جو کہ اہل بیت علیہ السلام بھی حق و تسلیم بھی کرتے ہیں, ان پر گریہ بھی کرتے ہیں, مگر ان کے دشمنوں کی محبت کو بھی دل میں جاگزی کرتے ہیں. تو بطریوں سے اپنے بچوں کو ہٹانے کے لیے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. 3-4 منٹ ہمارے پاس ہے. اچھا, یہ اس میں وقت بہت کم رہ گیا. میں یہ عرض کروں کہ جب تک یہ ثابت نہیں کرنے میں کامیاب ہوں گے, ہم کسی کے بھی سامنے, کوئی بھی ہو, جب تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ امام زمانہ امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرزند زہرا ہیں, فرزند رسول خدا ہیں, فرزند علی ہیں, فرزند حسنین ہیں. آپ جہاں تک بھی جس کسی کو مانتے ہیں, وہ حسن عسکری کے حجت ابن الحسن کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معرفت ہو کہ وہ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں, وہ امام علی نبی کے. اور اسی طریقے سے رسول خدا تک بات پہنچتی ہے. فرزند زہرا اب امام زمانہ کو پکارنے کے لیے بہترین جو القاب یا ان کے لیے جو سمجھ لیجئے جن سے ان کو بلایا جاتا ہے, ان میں ہے یوسف زہرا یا ابن زہرا. تو اب یہ ثابت کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں کہ وہ یبن زہرا ہیں, یبن محمد ہیں, یبن علی ہیں, یبن الحسن ہیں, یبن الحسین ہیں, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو لوگ یہ گریہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی امام زمانے کی معرفت اس طرح نہیں رکھتے, اور پھر دیکھیں میں عرض کر دوں بس آخری بات, اور وہ یہ کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو نائبین امام زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ امام زمانہ کو نہیں پہچانتا. بڑی معذرت کے ساتھ, کسی کو برا لگے دوبارہ بلائیں یا نہ بلائیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو برا لگے تو وہ کال کر لیں. جو نائب امام زمانہ کو, ولی فقی کو نہیں جانتا, نہیں پہچانتا, جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکتے, ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے نائب امام زمانہ کو نہیں پہچانا. جب ان کو نہیں پہچانا تو امام زمانہ کو نہیں پہچانا. جب امام زمانہ کو پہچانا, ان کے آباء و اجداد کو, رسول خدا کو کسی کو بھی نہیں پہچانا. یہ میرا عقیدہ ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ولی فقی کو پہچانا جائے, ولایت فقی کا لوگوں تک پروپیگیٹ کیا جائے کہ یہ عقیدہ ہے ولایت فقی, نظریہ ولایت فقی, جو بھی نام دے لیجیے, یہ کیا ہے, اس کا کیا اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دیگر مراجع کو ہم ریفیوز کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, نہیں. سب مراجع اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جب ولی فقی موجود ہے تو اس کے بعد پھر کسی اور کی بات, میں بڑی نازک بات ہے, ولی فقی کی موجود میں
تقلید کسی کی بھی کریں لیکن وہ ولی فقیہ کے، جیسے کہ حدیث سے کہا نا دیوار پر دیمار والی بات ہے، جب ولی فقیہ سے کلیش کرے منصب سیاسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، منصب سیاسی، اس کو ذرا اور سہل کروا ہے، منصب سیاسی، منصب سیاسی سیاست میں لے لیجیے، ٹھیک ہے، شرعی احکام میں پھر شرعی اور فقہی احکام میں کسی کی بھی تقلید کریں، لیکن جب سیاست کی بات آ جائے تو ولی فقیہ، جب اب ولی فقیہ حسن نصر اللہ کو بنا دے. جی 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 بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے کراچی پاکستان سے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد علی الزیدی صاحب کو. ہم نے پوری کوشش کی اپنے مختصر سے